खुबा तमीर होने के बाद आप सल्लम आगे बढ़े। मस्जिद जुमा में आपने इस्लाम का पहला जुमा यहाँ पे अदा किया। बन सालिम बिन औफ की बस्ती में नमाज जुमा अदा करके आगे आ रहे, सब लोग कह रहे हैं किसने कहा या रसूलल्लाह मेरे यहाँ। आपने कहा कि जहाँ मेरी उठी फेरी गई, आप ढूंढते जो आके बैठी 2 यतीम बच्चों की जगह के पास जिनका नाम साल और सुहेल था। तो जगह को ख़रीदा तो वहाँ पे आपने मस्जिद नबी बनाई। हमारा क़िबला अक्सर की तरफ ये मसाजिद हैं। इन सारी की सारी मसाजिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ी। जितनी भी आपको लाइटें जली हुई नज़र आ रही हैं, जितनी भी आपको लाइटें जली हुई नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी मसाजिद में आप सब ने नमाज़ें पढ़ी। और ये कुएँ हैं, इन तमाम कुएँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया। 35 और 40 के करीब कुएँ थे। ये बीर उस्मान है जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने एक यहूदी से ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। यहाँ पे आते हैं बीर अल-गुर्स, जिस कुएँ के पानी से आपको गुस्ल दिया गया था। ये मदीना के कुल पहाड़ हैं और ये सहाबा किराम के घर हैं, जिनमें से 75% सहाबा किराम के घर मस्जिद नबी की इमारत के अंदर आते हैं और 25% बाहर सहल में आते हैं। ये उहद का पहाड़ है, इसके पीछे तौर और ये जबल ईर मा बैन लाबत, ये शर्क और गर्ब से ये इसे कहते हैं बाउंड्री ऑफ मदीना। इस हदूद के अंदर जो है दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने कुछ पूछना जी बेशक पूछ सकते हैं। तो आगे मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ मस्जिद अन-नबी के बारे में। 2 यतीम बच्चों की जगह के पास जिनका नाम सहल और सुहेल था, तो जगह को ख़रीदा तो यहाँ पे आपने मस्जिद नबी बनाई। और ये था अबू अय्यूब अंसारी का घर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ मेहमान रहे। जब मस्जिद मुकम्मल होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के घर से तशरीफ़ लेके मस्जिद में आके ठहरे। और उस वक्त जो बकी थी शहर से दूर थी और 2 हिस्सों में थी, आज बिल्कुल मस्जिद नबी के करीब और एक हिस्से में आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह मस्जिद नबी बन गई और हमारा क़िबला जो था अक्सा की तरफ था, यानी कि यूँ। तो आप 16 या 17 महीने इस तरफ रुख कर के नमाज पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है। फिर 2 हिजरी में जब क़िबला चेंज हो गया बिल्कुल अपोजिट में आ गया, असहाब सफ़ा को पीछे कर दिया और मुसल्ला को आगे कर दिया। और 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर के बाद मस्जिद को बड़ा कर दिया। 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर के बाद मस्जिद को बड़ा कर दिया इस तरह। और उम्मत में कमरे भी बढ़ गए, 2 की बजाय 4, 3 बीवियाँ और 1 बेटी। तो यहाँ देखिए 11 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंतकाल कर गए और सहन में कंकरियाँ डाल दी और मस्जिद छत को पक्का कर दिया गया। मस्जिद छत पक्की हो गई थी। और 17 हिजरी में असहाब सुफ़ा आगे चल 17 हिजरी में असहाब सुफ़ा को ख़त्म कर दिया, यानी कि ये वाली चीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी और मस्जिद बड़ी हो गई थी क़िबला रुख में और मगरिब की तरफ। आगे चले असहाब सुफ़ा कहाँ पर है? ये है, ये तो आप हुजरे बता रहे थे ना? हुजरे यहाँ पे थे, ये है। ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ दिखाया गया हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ज़माने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मस्जिद से बाहर रही और जैसे जैसे मस्जिद बढ़ती गई तो नबी की कब्र मुबारक की मस्जिद के अंदर आती है। यहाँ देखिए ना कोई गुंबद है और ना ही कोई मीनार है। गुंबद और मीनार जो है बाद में बनाएंगे। ये जहाँ भी अब 2 दरवाजे थे यहाँ से ममलूकियों ने आकर इस तरह मस्जिद नबी को बना दिया और साथ साथ गुंबद भी बनाते गए। ये जो गुंबद है सिर्फ आवाज़ को इको करने के लिए, यानी कि आवाज़ मस्जिद में गूंजे, उस वक्त स्पीकर सिस्टम नहीं था। और तुर्कियों ने आकर इसका कलर, चले जी आगे। This is what the Turkish government they made. Look how it changed.
مرة من كان زمان شو هذه Right now. یہ موجودہ مسجد ہے جو ایک ٹائم میں 10 لاکھ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہی شہر تھا جو آج مسجد کے اندر آ گیا. ان 8 میناروں کی لمبائی 103 سے 105 میٹر ہے اور یہ 2 مینار سب سے پرانے مینار ہیں. سب سے پرانے مینار یہ ان کے بعد یہ. تو چلتے جی آگے میں آپ لوگوں کو بہت اور ساتھ دکھاتا ہوں. پھر حضرت عثمان بن عفان سے وضو کرتے اور اتنے پانی کی مقدار سے آپ سے غسل کرتے. سائز جو ایکچوئل سائز ہے, یہ برتن جو ہے کاپی بنا ہوا یعنی کہ ہے پرانا ہے کاپی. صفحہ ہے یہ مروہ ہے اور یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رو رہے تھے. تو 7ویں چکر پر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے. انہوں نے آ کر پانی بہنا شروع کیا اور زمزم کی وجہ سے آبادی شروع ہو گئی تھی. کس طرح ہوئی آئے ہم آپ آگے دکھائیں. اس طرح زمزم کی وجہ سے آبادی شروع ہوگی اور لوگوں نے گھر بنانا بھی شروع کر دی اور کعبہ بھی بن گیا. جب کعبہ بنا اس وقت کعبے کی چھت نہیں تھی, 2 دروازے تھے. ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے, دوسرے سے باہر نکلتے تھے. اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرم سے 2 شادیاں کرتے ہیں اور یہاں حضرت حجرہ وفات پا جاتی ہے. آبادی بھی شروع ہوگی, گھر بھی بن گئے اور کعبہ بھی بن گیا. These are the pots they used to have iron little. یہاں پہ اب اللہ کے ساتھ اب شرک شروع ہو گیا. یہ جو آپ کو سفید سفید جو نظر آ رہے ہیں یہ بت ہیں اور بت بڑھتے بڑھتے بتوں کی تعداد ہو گئی تھی 360 کے قریب بت ہو گئے. اور فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے بت توڑ دیے. آگے آ جائیں آپ لوگ, آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. یہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب قصی بن کلاب کا زمانہ آیا انہوں نے آ کر یہاں پہ ایک باؤنڈری وال بنا دی. یہ دیکھیں یہ باؤنڈری وال آپ کو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جہاں سے پیدا ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق دار الندوہ اور دار ارقم. یہ دار ارقم ہے, یہاں پہ حضرت عمر بن خطاب جو ہے ایمان لائے. آگے آ جائیں. اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کعبہ کی تالا اور چابی. تو یہ دیکھیں یہ کعبے کا تالا ہے اور یہ چابی ہے اور یہ کعبے کا غلاف ہے. یا رحمان یا رحیم لکھا ہوا ہے. चाबी चाबी कौन सी चाबी भी इसी के साथ है. अच्छा वो पीछे ये रही इसकी, लेकिन पूरी यहाँ से लगी ना ऊपर से ताला और चाबी. ताला और चाबी. شادی کے بعد آپ کے بعد شام میں تجارت کی اور واپس مدینہ تشریف لائے. حضرت عبداللہ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی, ان کا انتقال بھی مدینہ میں. Let's walk. Oh look, Ashab al-Fil. Ashab al-Fil is coming. ابر الحبشی الاشرف یہ وہ شخص تھا جو کعبہ کو گرانے کے لیے آیا. تو مکہ کے لوگ ڈر سے اس طرح پہاڑوں پر چڑھ گئے. تو کسی نے اس ہاتھی کے کان میں جا کے کہا کہ ہم کعبہ کو گرانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہاتھی وہیں کا وہیں بیٹھ گیا. پھر اللہ کے حکم سے ابابیل نازل ہوئے. یہ جو آپ برڈ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ابابیل دکھائے گئے. ہر پرندے میں 3 کنکریاں تھیں, 2 پیروں میں اور ایک چونچ میں. زکریا آپ نے پڑھی ابرہہ کے واقعے کے تقریباً 25 یا 50 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پاک صاف پیدا ہوئے. جب آپ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں سرما بھی ڈلا ہوا تھا اور ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور ختنہ بھی ہوا تھا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہر عیب سے پاک تھے۔ پھر بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی کے ساتھ جو سفر کیا مکہ سے مدینے کا، تو آپ سے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو آپ سے چند دن مدینہ میں رہے، اور جب واپس جا رہے تھے تو راستے میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر جو ہے ابوا کے مقام پر بنی۔ یہ دکھایا گیا جی ابوا کا مقام، اور یہاں پہ حضرت آمنہ کی قبر مبارک ہے ابوا کے مقام پر۔ پھر ام ایمن آپ کو ابوا سے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ مکہ میں پہنچ کر آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس لے آئی۔ 2 سال کے بعد آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے، اور دادا کے بعد آپ کے چاچا نے آپ کی پرورش کی۔ اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں جب حضرت خدیجہ کی خادم میسرہ کے ساتھ جب آپ سب ملک کے شام میں گئے تجارت کے لیے، تجارت کی، اور تجارت کرتے وقت آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کی اور امانت کے طور پر تجارت کی۔ تجارت میں بہت فائدہ اور نفع ہوا۔ میسر جو ہے آپ کی ساری باتیں نوٹ کرتا گیا۔ پھر آپ جب واپس مکہ تشریف لائے، مکہ میں آ کر میسر نے سارا کا سارا ماجرا حضرت خدیجہ کو بتایا، تو پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شادی کا پیغام بھیجا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ تو چلیں جی آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں۔ یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں، حجرہ اور غرفے کے بارے میں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ اس طرف مسجد نبی، یہ مسجد نبی کی دیوار، یہ کمرہ حضرت عائشہ کا، حضرت حفصہ، حضرت فاطمہ کی بیٹی رضی اللہ اجمعین، اور یہ تھا حجرہ جسے آج ہم سالہ بھی کہتے ہیں اور برآمدہ بھی کہتے ہیں، اور تینوں قبر مبارک جو بنی ہوئی ہیں اس برآمدے میں بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ حجرے کا مطلب جو ہے برآمدہ، اور ہندی میں کہیں گے آنگن، اردو میں کہیں گے برآمدہ۔ یہاں پہ بیڈ رکھا تھا، بیڈ کو ہٹا کر آپ سے قبر مبارک کھودی گئی، اور جب حضرت وقتی کی وفات ہوئی تو ادب کے لحاظ سے اس طرح ان کی قبر تھوڑی نیچے بنائی۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت عائشہ سے عرض کرتے ہیں یہ جگہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، حضرت عمر بن خطاب طلب کرتے ہیں تو حضرت عائشہ نے اجازت میں دے دی تھی، اور تینوں قبر مبارک جو بن جاتی ہے اس صحن میں بن جاتی ہے، اور بیچ میں اماں عائشہ نے پردہ لگا دیا کیونکہ حضرت عمر بن خطاب جو تھے غیر محرم، جب میں عائشہ زیارت کے لیے جاتی ہوں اپنا حجاب یعنی کہ وہ پردے کا اہتمام کرتی جاتی ہے۔ وقت بھی گزرتے گیا اور چھتیں بھی کمزور ہوتی گئی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں یہ چھت اور دیوار گر گئی تھی۔ کس طرح آئیں ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں آپ لوگوں کو چھت اور دیوار گر گئی نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ لوگوں کو چھت اور دیوار گری ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جب دوبارہ بنایا تو کس طرح بنایا، آگے آ جائیں۔ پہلے جو دیوار تھی یہاں تھی، اس دیوار کو پیچھے کر دیا، صحن بڑا ہو گیا اور کمرہ چھوٹا ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا، صرف یہی چیز رہنے دی، اس کے ارد گرد جتنے بھی کمرے تھے ان کو توڑ کر آگے آ جائیں، ان کو توڑ کر یہ ایک 5 کونے والی دیوار بنا دی گئی۔ 5 کونے والی دیوار اس لیے بنا دی گئی یعنی کعبے کے متشابہ بھی نہ ہو، قبر کو سجدہ بھی نہ ہو اور طواف بھی نہ ہو۔ جو نور الدین زنکی نے جو شیشہ ڈالا یہ شیشے کی دیوار ہے، یہ شیشے کی دیوار ہے، پانی کی تہ سے لے کر زمین کے سطح تک۔ آج ہم جالی سے کیا دیکھتے ہیں، آگے آ جائیں میرے ساتھ آ جائیں آپ لوگ، اور لیڈیز یہیں پہ ٹھہرے، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ کہاں تک آتی اور ہم لوگ کہاں سے آتے ہیں۔ میرے بھائی آ جائیں، انکل آ جائیں، آپ لوگ تھوڑی سی پیچھے ہو جائیں۔ تو یہاں دیکھیں ان کے بعد ظاہر بے برس نے آ کر 5 کون والی دیوار کے اوپر کپڑا لگا دیا، اور انہوں نے ایک ایکسٹرا دیوار بنا دی، جالی والی دیوار۔ پھر ان کے 10 سال بعد سلطان محمد قلاوون نے آ کر پہلا گنبد بنایا لکڑی کا، اور یہ والا گنبد ہمیں نظر تو ان کے 10 سال بعد سلطان محمد قلاوون نے آ کر پہلا گنبد بنایا، اور یہ والا گنبد ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم لوگ جب دن زیارت کے لیے آتے ہیں تو یہاں سے آتے ہیں، یہ باب السلام ہے، یہ باب بقی ہے۔
آپ لوگ جب ریڈی زیارت کے لیے آتی ہو تو یہاں پہ آتی ہے، یہ سارا یہ ریاض الجنہ ہے، یعنی کہ آپ سب کا سر مبارک ریاض الجنہ کی طرف، پاؤں مبارک بقی کی طرف، اور چہرہ مبارک ان جالیوں کے سامنے جو ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ اور سب سے بڑے والا ہول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر بن خطاب، ان کے 200 سال بعد آسمانی بجلی سے مسجد کو آگ لگ گئی تھی۔ یہ دیکھیں اس طرح مسجد کو آگ لگ گئی۔ ایک منٹ جب کافی جو ہمارا دوبارہ بنایا تو اس نے بنایا، پھر اسی کے اوپر یہ بڑا والا گنبد بن گیا، پہلے سلور میں رہا اور بعد میں اس کو گرین کر دیا۔ آتے ہیں آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تینوں قبر بارا ہے، آپ لوگ یہاں پہ کھڑی ہو جائیں، اندر بالکل اندر لاسٹ تک چلیں، لاسٹ تک اسکول میں تو یہاں دیکھیں آپ لوگوں کو یہاں پہ بیڈ نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اور جہاں بھی انبیاء اور رسول وفات پاتے ہیں تو ان کی تدفین وہیں کرتے ہیں۔ اس بیڈ کو ہٹا کر یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودی گئی، اور جہاں بھی انبیاء اور رسول وفات پاتے ہیں تو ان کی تدفین وہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو غسل دیا، اور غسل دیتے وقت آپ کی جسم سے کوئی کپڑا نہیں اتارا، اور کپڑوں کے اوپر ایک غسل دیا گیا۔ اور آپ کی نماز جنازہ اجتماعی طور پر کسی نے نہیں پڑھائی، اور یہاں سے صحابہ کرام داخل ہوتے گئے اور یہاں سے باہر نکلتے گئے۔ پھر اس آپ کو قبر میں اتارا گیا، تو یہاں دیکھیں یہ تینوں قبریں بن گئی، اور یہی چیز وہ 5 کون والی دیوار کے اندر ہے، اور یہاں تک نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ جانے کا کوئی راستہ ہے۔ تو آپ لوگ جتنے بھی انٹرنیٹ پہ پکچر وغیرہ دیکھتی ہو یا دیکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے فیک ہیں، کسی کے پاس کوئی پکچر نہیں۔ تو آ جائیں جی آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا لاسٹ ماڈل۔ میرا ایک کوشچن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ابھی تک جو اندر قبر مبارک ہے وہ مٹی سے بنی ہوئی ہے، جی کچی قبر ہے، وہ آپ پکی صلی قبر نہیں بنی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے کچی قبر ہے، اور آپ سے قبر تک نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ جانے کا کوئی راستہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کے جو مطلب سر مبارک اسی طرف ایک پتھر اور ایک کھجور کا کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں نشانے کے طور پر، مرد کی نشانے کے طور پر بقی میں جو مدینہ میں جن کا انتقال ہوتا ہے، بقی میں جو ہے ایک پتھر مرد کی نشانی کے طور پر اور 2 پتھر عورت کی نشانی پر، اور نشانی کے طور پر آپ سب کے سر مبارک کی طرف ایک وسیل تھی، اور اس وسیل کے دروازے ہوتے ہیں، صبح فجر کے بعد اس کے دروازے کھلتے اور عشاء کے فوراً بعد یہ بند کی جاتی۔ آج آپ جتنی مسجد نبی دیکھ رہے ہیں، یہ پورا کا پورا شہر مسجد کے اندر آ گیا۔ یہ فوجی قلعہ تھا، یہ مناخہ بازار تھا، اور یہ فوجی چھاونی تھی، یہ فوجی چھاونی تھی، یہ مصری سفارہ تھا۔ یہ فوجی قلعہ، یہ مناخہ بازار، یہ فوجی چھاونی، یہ مصری سفارہ تھا۔ اور اس وقت جو بقی تھی شہر سے دور تھی اور 2 حصوں میں تھی، آج بالکل مسجد نبی کے قریب اور ایک حصے میں آتی۔ تو آج جی آگے ہم آپ لوگوں کو بکس کال دکھائیں۔ آ جائیں گے آپ